really good to see all of you here. Welcome to King's College London. My name is Bukhar. I'm the president of the KCL Pakistani Society, and on behalf of KCL Pakistani Society, I welcome you all here to spend an evening with Imran Khan Sahab. The format of today, we'll try and make this really quick and get Imran Khan Sahab to speak, and then the majority of the session will be questions and answers. So please do think of any questions you have for Khan Sahab, and then we'll be able to facilitate that. Okay, so really, all I want to say is it's great to see so many of you taking an interest in politics in Pakistan, in all the charitable work that Imran Khan Sahab is doing, even though a lot of you are British Pakistanis, which is great, because we all need to remember that we have the opportunity here to have the excellent facilities, the education, the jobs here, but we need to remember our roots, and we need to go back and make sure we're taking care of people back home. So without further ado, I'm going to just have Waleed, who is the PTI student wing leader, just say a few words about Khan Sahab, and then we'll have Khan Sahab on stage. Carrying out many activities such as membership drives. We'll be raising awareness among the British Pakistani international students. As you know, 2013 is election year. It's really important that all of us contribute wherever we're possible. And when you exit, please select one of these people, and it will tell you what we do. That's all. I'm going to welcome Imran Khan, so please, guys. Applaud. I really think Mike I'm talking from look at this. First of all, Urdu में बोलूँ या अंग्रेजी? उर्दू में। एक मिनट पंजाबी पश्तो बोलने वाले कितने हाथ खड़े करें anyone who cannot understand Urdu can someone sit next to her and explain इसलिए मैं उर्दू में बोल रहा हूँ कि हम एक नया पाकिस्तान बनाने जा रहे हैं और नए पाकिस्तान में ये जो पुराने कॉलोनियलिज्म के जो सिंबल्स हैं कि अपने आप से शर्म आती है उर्दू बोलते हुए शर्म आती है पाकिस्तान में माँ बाप बच्चों से आप अंग्रेजी में बात करते हैं जो लोग जिन्होंने सेल्फ एस्टीम नहीं होती जिस कौम में जिसमें सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होता जो अपने आप की इज्जत नहीं करता उस कौम की कोई इज्जत नहीं करता इसलिए नया पाकिस्तान बनाने के लिए इंशाल्लाह आज मैं आपको 15 मिनट में एक विजन दूंगा और मैं चाहता हूं कि उसके बाद आपके सवालों के जवाब मैं दूं जो आपको खुशखबरी मैं देना चाहता हूं वो ये कैसा माइक वो ये कि जिस तरह Before the Tale of Two Cities के अंदर चार्ल्स डिकेंस कहता है फ्रांस का pre-revolution France it was the worst of times and it was the best of times कई तरह पाकिस्तान में इतने बुरे हालात हैं कि किसी ने कहा कि it's not as bad as it looks, it's much worse
لیکن دوسری طرف ایک بہت بڑی پاکستان میں تبدیلی آ گئی ہے, آ نہیں رہی, آ گئی ہے. میں صرف آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں آج آپ کے پاس, کیونکہ میرا تو یہ تھوڑا سا ویکینڈ کے لیے آیا ہوا تھا, فنڈ ریزنگ کے لیے. میں اس لیے آیا کیونکہ میں آپ سب کو ایڈریس یہ کرنا چاہتا تھا کہ تبدیلی آپ یوتھ پاکستان میں لے آئیے. میں آپ کو خوشخبری یہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ ساری پولیٹیکل کلاس اکٹھی بھی ہو گئی اور ہو گئی ہے ہمارے خلاف. یہ مل کے بھی اب پاکستان کو تبدیلی سے نہیں روک سکتے انشاءاللہ. ایک میں آپ کے سامنے پریڈکشن کرتا ہوں, کیونکہ میں نے جب میں 2 سال پہلے سب کو کہتا تھا کہ پاکستان میں بہت بڑا چینج آ رہا ہے اور تحریک انصاف سویپ کرے گی, تو لوگ ہنستے تھے, مذاق اڑاتے تھے. میں نے ٹی وی پروگرام 4 ٹی وی پروگرامز پہ گیا. لاہور کا جو ہمارا جلسہ تھا 30 اکتوبر کا, 4 پروگرامز میں نے کہا کہ یہ ریکارڈ ہوگا. ساری جگہ لوگ ایسے, مینار پاکستان کو کون بھر سکتا ہے؟ وہ اس لیے کہ یہ اس کی بات آئی ہے میری. اس لیے کہ میں نے ایک گریجول چینج دیکھا تھا پاکستان کی یوتھ کے اندر. دیکھیں 2 طبقے معاشرے میں تبدیلی لے کے آتے ہیں, یوتھ اور خواتین. عورتیں اور یوتھ وہ کیوں لے کے آتی ہیں؟ ایک تو عورتوں میں یا بڑی خواتین بیٹھی ہوئی ہیں, اللہ نے عورت کے اندر سچ کا ایک ریڈار لگایا ہوا ہے, زیادہ جلدی سچ پہ پہنچ جاتی ہے عورت. اس کی وجہ, اب میں اس کی آپ کو وجہ ایکسپلین کرتا ہوں. میں ایسی عورتوں کو کچھ نہیں کر رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے عورت کے اندر یہ ریڈار اس لیے ڈالا ہے کہ جب آپ انشاءاللہ جب سب کی فیملیز ہوں گی, آپ کے بچے ہوں گے, تو آپ ریئلائز کریں گے کہ جو باپ ہے, جب بچہ بولتا نہیں ہے, جب بچہ بات نہیں کرتا, سال تک تو نہیں بات کرتا, تو باپ جو ہوتا ہے, ہمیں تو نہیں سمجھ آتی تھی وہ کیا, اب اس کے کیا ہے, ماں اس کے ایکسپریشن سے سمجھ آتی ہے کہ یہ بچہ کیا کہہ رہا ہے. اس لیے وہ جو ہمارے جب سے ٹی وی پروگرامز کے اندر پولیٹیکل ڈسکشن شروع ہوئی ہیں, تو عورتیں بڑی پہلے سچ پہ پہنچ گئی کہ تحریک انصاف وہ پارٹی ہے جو سچ پہ کھڑی ہے, باقی سارے 2 نمبر. یوتھ اس لیے ہے کہ وہ بڑے, یوتھ بلیک اینڈ وائٹ میں دیکھتا ہے, شیڈز آف گرے پہ نہیں جاتا. تو یوتھ نے بڑی جلدی فیصلہ کر لیا کہ چینج کی ضرورت ہے پاکستان میں, اور یوتھ نے فیصلہ کر لیا کہ یہ جو موجودہ پولیٹیکل کلاس ہے اسٹیٹس کو کی, یہ پاکستان کو تباہی کی طرف لے کے جا رہی ہے. اس لیے ایک بہت بڑا نیچے چینج آ چکا ہے. اور اب انشاءاللہ یہ اگلا الیکشن اگلی سپرنگ گرمیوں تک ہو جائے گا. میں آپ سب کے سامنے آج پریڈکشن کرتا ہوں, اور یہ میری پریڈکشن یہ آج دن بھی یاد رکھ لینا, نوٹ کر لینا یہ کہ تحریک انصاف جیتے گے نہیں, سویپ کرے انشاءاللہ. پکڑنی اس لیے ذرا نعرے بات دیں. اچھا, اب میں آپ کو بتاؤں کہ ہم کدھر کھڑے ہیں, کیونکہ انشاءاللہ مجھے ساری تحریک انصاف نظر آ رہی ہے. اب میں آپ کو بتاؤں ہم کدھر کھڑے ہیں. یہ پہلی دفعہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں ممبرشپ ہوئی, اور اب تک ہمارے پاس ممبرز کے جو فون نمبرز ہیں وہ ہیں 7 ملین. پاکستان کے اندر ایک پولیٹیکل پارٹی اپنے ممبرز سے اپنی لیڈرشپ الیکٹ کروا رہی ہے. پہلی پارٹی جو اپنے اندر ڈیموکریسی لے کے آ رہی ہے. کل مجھے بڑی خوشی ہوئی
اور بائی دا وے یہ اتنا مشکل کام ہے، یہ صرف ایک بڑی پارٹی بڑے فیصلے کر سکتی ہے. آپ میں سے جو لیڈر بنیں گے، اور آپ میں سب میں پوٹینشیل ہے لیڈر بننے کا، کیونکہ آپ کو کوالٹی ایجوکیشن ملی ہے. آپ میں سے وہ لیڈر بنیں گے جن میں ابیلٹی ہوگی بڑے فیصلے کرنے کی، بڑی سوچ رکھنے کی. ٹیلنٹ آپ کو ایک لمٹ تک لے کے جائے گا، لیکن انسان جب بڑا انسان بنتا ہے اس کی ڈریمز بڑی ہوتی ہیں، اور وہ اپنی ڈریمز کو اچیو کرنے کے لیے رسک لیتا ہے. کوئی بھی بڑا فیصلہ رسک فری نہیں ہوتا، نہیں تو وہ بڑا فیصلہ ہی نہ ہو اگر ساری کر سکیں. وہ کہتے ہیں نا کیا ہے، وہ رابرٹ فروسٹ کی سیئنگ ہے کہ I took the path less trodden upon and that's what made the difference. جب تک آپ میں ابیلٹی رسک لینے کی نہیں ہوگی، جب تک آپ اپنے جو فیئرز ہیں، اپنے خوف ہیں، ان کے اوپر آپ قابو نہیں پا جائیں گے، کیونکہ خوف سب میں ہے. لیکن جو بھی انسان نے بڑا کام کیا وہ سب سے پہلے اپنے خوف کے اوپر قابو پاتا ہے. میں جب کرکٹ کھیلتا تھا، کوئی بڑا کرکٹر نہیں بن سکا جو ڈرتا تھا گیند لگنے سے، بیٹسمین نہیں بن سکا. کوئی بڑا بولر نہیں بنا جو مار کھانے سے ڈرتا تھا. کوئی آج تک بزنس مین بڑا نہیں بنا جو رسک لینے سے ڈرتا تھا. کوئی آج کل دنیا میں فوجی کو کوئی میڈلز نہیں ملے جو مرنے سے ڈرتا ہے. تو جو بھی خوف ہے نا، یہ ریمبر ایک چیز یاد رکھنا، آپ بڑی سوچ رکھیں، اپنی کبھی بھی ڈرے نہ اپنی ڈریمز کو فالو کرنے میں. جو بھی آپ چیز ڈریم کرتے ہیں، جو بھی آپ چیز پکچر کرتے ہیں اور امیجن کرتے ہیں، وہ پاسبل ہے. یہ پلیز میری بات یاد رکھنا، جو چیز آپ تصور کر سکتے ہیں وہ ہو سکتی ہے. جب بھی میں 9 سال کا تھا تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں ٹیسٹ کرکٹر بن گیا. میں پکچر کرتا تھا ایک دن میں ٹیسٹ کرکٹ کھیلوں، بن گیا. پھر میں نے پلیز غور سے سنیں، آپ کے لیے بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں. ابھی نہ اس کے اوپر ہنسے، میں مذاق آپ کو بعد میں 2-3 جوک سناؤں گا. اس کے بعد پکچر کرتا تھا کہ ایک بیسٹ آل راؤنڈر بنوں، پھر کیپٹن بنوں گا، پھر پاکستان ٹیم نمبر 1 بنے گی، پھر ورلڈ کپ جیتے گی. یہ پہلے ساری پکچر کرتا تھا اور پھر پہنچتا تھا. پھر ایک دن میں سوچتا تھا ایک پاکستان کا بیسٹ کینسر ہاسپٹل بنے گا جدھر غریبوں کا مفت علاج ہوگا. سارے مذاق اڑاتے تھے میرا. بائی دا وے میری ساری زندگی لوگ میرا مذاق اڑاتے تھے، جو میں کرتا تھا مذاق اڑاتے تھے. میں جب پہلا ٹیسٹ میچ کے بعد انہوں نے مجھے ٹیم سے ڈراپ کر دیا، ہیڈ لائن تھی عمران کانٹ. تو ایک تو پلیز 2 چیزیں اب میں آپ کو، ایک تو بڑی ڈریمز رکھنا، بڑی سوچ رکھنا، اور پھر ڈرنا نہ اس کو اچیو کرنے کے لیے. اور میں آپ کو بھی کہہ رہا ہوں کہ لوگ آپ کا مذاق اڑائیں. کبھی بھی اپنی زندگی پبلک اوپینین، کبھی آپ کی زندگی کو ڈکٹیٹ نہ کرنے دینا. کبھی پاپولر بننے کی کوشش نہ کرنا. جو بھی انسان پاپولر بننے کی کوشش کرتا ہے نا، he is condemned by the fickle public opinion. پبلک اوپینین بڑا فکل ہوتا ہے. میں پہلی دفعہ میں آپ کو، اچھا میں بھی بڑا لوگوں مجھے بڑی ہوتی، اچھا اس نے یہ کہہ دیا، رات کو نیند نہیں آتی تھی، اس نے میرے متعلق یہ کہہ دیا. تو میں کیسے آزاد ہوا اس سے؟ میں اپنا پہلا ٹیسٹ میچ کھیلا لاہور میں، 19-20 سال کا تھا. لاہور کے لوگ آپ کو پتہ ہے، خیر کیا پتہ یا نہیں پتہ آپ کو، لوگ ہیں ان کی ایک خاص، اور شہر کے اندرونی شہر کی بڑی ایک فنی سینس آف ہیومر اور مزاحیہ ٹائپ لوگ ہیں، لیکن دور بھی بڑے ہیں. تو میں میچ کھیلنے گیا، میں بیٹنگ کرنے جا رہا تو سارا کراؤڈ ایک شیر لاہور زندہ باد، شیر لاہور. میں شیر لاہور سن کے میں وکٹ پہ پہنچا. 70 جن کو آپ کو سب کو پتا ہوگا کہ بڑا لمبا سفر ہوتا ہے پویلین سے وکٹ تک پہنچنے کا. سارے راستے میں شیر لاہور. اب کرکٹ ایک واحد گیم ہے جس میں آپ پہلے گیند پہ بھی آؤٹ ہو سکتے ہیں، 100 رن بھی کر سکتے ہیں، اور وہ بدقسمتی سے میں پہلے گیند پہ آؤٹ ہو. اب 70 گز میں وہاں پہنچا ہوں شیر لاہور سنتے ہوئے، اور 70 گز واپسی پہ وہی کراؤڈ 2 منٹ میں سوئچ کرتا ہے، اور جو انہوں نے مجھے کہا، کیونکہ یہاں عورتیں بیٹھی ہیں، میں آپ سے
जेल से जो उन्होंने कलरफुल लैंग्वेज इस्तेमाल की मेरे ऊपर वापसी पे, मैं शॉक में चला गया। मैं कहा ये क्या हुआ कि ये भी मेरी तारीफें कर रहे हैं। तो मैंने तब रियलाइज किया कि अपनी जिंदगी कभी पब्लिक ओपिनियन के ऊपर ना गुजारना। कोई लोग थोड़ी देर के ऊपर फिर से आप अच्छा करते, फिर आप तालियां बजा देते थे। तो मैंने फिर तो अपनी जो आपकी एम्बिशंस हैं, आपके गोल्स हैं, आपकी विजन है, आपकी ड्रीम्स हैं, उनके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारना और पब्लिक ओपिनियन आपको फॉलो करेगा। पॉलिटिक्स में मेरा जितना मजाक उड़ा मैं आपको बता नहीं सकता। वही जो लोग मेरा मजाक उड़ाते थे वो मेरे दरवाजों के बाहर खड़े थे कि जी हम अपनी पार्टी में ले लो। इसलिए अब मैं आपके लिए जो दो चीजें कहूंगा प्लीज इनको याद रखें। ये दो चीजें हैं बड़ा इंसान बनने की, क्योंकि अल्लाह ने सबको, आप सब में क्वालिटीज है बड़ा इंसान बनने की। जितने आप, जब अल्लाह ने कहा ना मैंने तुम्हें अशरफुल मखलूकात, सबसे अजीम मखलूक बनाया है, फिर कंडीशन उसने दे दी है कि आप कैसे बनते हैं अजीम। एक प्लीज आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, एक मैं आपको सबको रिक्वेस्ट करता हूं कि जब हमारे प्रॉफिट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब उनकी आप जब जिंदगी को पढ़े और जब वो दुनिया से गए, तो जो पीरियड था उनकी जिंदगी, उनकी इस दुनिया से जाने का और 50 साल का पीरियड स्टडी करें तो दुनिया की तारीख में कभी इतने अजीम लोग नहीं एक इतने छोटे टाइम में आए। तो इसको स्टडी करेंगे क्या फिनोमेना था, क्या चीज थी कि हर आदमी अजीम बन गया। बिलाल, हजरत बिलाल एक गुलाम थे, 2 मिलिट्री एक्सपेडिशंस लीड की उन्होंने, यानी कि हर आदमी जो उनके इर्द गिर्द था अजीम आदमी बन गया। तो वो क्या चीज थी, इसको स्टडी करें, दीनी पॉइंट से नहीं, रिलीजियस पॉइंट से नहीं। ये बड़ा आसानी जी अल्लाह की बरकत आ गई, ऐसी नहीं अल्लाह की बरकत आ गई। क्या वजह थी कि ये सब लोग अजीम बन गए? 2 वजह थी। आप जब इसको स्टडी करेंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि वो इंसानों को लिबरेट कर दिया, आजाद कर दिया। जो इकबाल का जो शाहीन का कॉन्सेप्ट है, इसको स्टडी करेंगे क्योंकि इलामा इकबाल समझ गया कि इंसान ने अगर अपना पोटेंशियल फुलफिल करना है, उस पोटेंशियल को फुलफिल करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है शाहीन बनने के लिए, कैसे आप बाकी इंसानों से ऊपर चले जाते हैं, कैसे आपकी परवाज बाकियों से ऊपर चली जाती है। वो जब अपनी जंजीरें तोड़ते हैं, क्योंकि आपको ग्राउंड किया होता है जंजीरों ने। ईमान जो होता है वो आपको लिबरेट कर देता है। ईमान, कुरान की आयत है कि ईमान वाला आदमी ईमान वाले आदमी को पहचान जाएगा। वो क्या पहचान है उसकी? वो एक लिबरेटेड इंसान होता है, आजाद होता है, फ्री सोल होता है। वो फिर ऊपर चला जाता है बाकियों से। और वो फ्री सोल बनने के लिए आपको 2 चीजों पे काबू पाना पड़ता है। एक खौफ जो मैंने बताया, कभी भी बुज़दिल आदमी बड़ा इंसान नहीं बन सकता। कभी भी जो खौफ के ऊपर फैसले करता है वो उसने आज तक दुनिया में कोई चीज अचीव नहीं की। और कभी एक खुद गर्ज आदमी कभी बड़ा इंसान नहीं बन सकता। जो अपना सोचता है, जो मैं का गुलाम होता है, वो कभी बड़ा आदमी नहीं बनता। आप सारी ह्यूमन हिस्ट्री उठा के देख लें, आपको कितने लोग याद हैं जो बिलियनर्स थे, कितनी की दुनिया में तारीख ने कितनों का मेंशन किया है। जिन लोगों का मेंशन किया है वो सारों ने मैं पे काबू पाके अजीम लोग बने थे। सबसे बड़े दुनिया की, चाहे आप मुसलमान हैं या नहीं हैं, जो हमारे प्रॉफिट थे वो दुनिया उनको मानती है 100 ग्रेटेस्ट मैन में कोई नंबर 1 है। नो वन हैज अचीव्ड व्हाट ही हैज डन। तो उनका एक चीज याद रखें, जब उनका खुतबा था, आखिरी खुतबा अरफात पे, तो जब लाख आदमी खड़े थे और वो जब खुतबा दे रहे थे, तो उन्होंने जब खुतबा खत्म किया तो उन्होंने कहा कि सबको कहा कि आप अल्लाह के सामने गवाही देते हैं कि मैंने सच्चाई से और ईमानदारी से अल्लाह का पैगाम आप तक पहुंचा दिया है। तो लाख आदमियों से आवाज आई कि हाँ नबी। और फिर लोग रोना शुरू कर दिया। क्यों रोए लोग? उनको पता था कि अपनी जात के लिए नहीं आए थे, एक पैगाम लेके आए थे। और उनकी फौजें, मुसलमान सारे अरेबिया के ऊपर छा चुके थे तब तक, पावर उनकी पीक पे थी, कुछ भी कर सकते थे पावर में, लेकिन वो पावर के लिए नहीं आए, वो एक मकसद के लिए आए थे। और अपने लिए था नहीं था मकसद, वही छोटी सी मस्जिद नबी में रहे,
جتنا پیسہ تھا سارا ڈونیٹ کر دیا غریبوں کو جانے سے پہلے. آج تک لوگ ان کے لیے مرنے کے لیے تیار ہیں. قائد اعظم آج تک ہم ان کی ایک پاکستانی ہے جو سب عزت کرتے ہیں, ٹی بی سے مر رہے تھے. آخری دنوں میں ان کو ٹی بی ہوئی تھی, مرنا تھا, اپنے ڈاکٹر کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا. اگر تو اپنے لیے کر رہے ہوتے تو اگر مرنا تھا تو کیوں آپ جدوجہد کرنی تھی پاکستان میں؟ اپنے لیے نہیں کر رہے, اپنے سے بڑا مقصد, اس لیے ہم اب تک عزت کرتے ہیں. اور میں مینڈیلا کی بار بار لوگوں کو بتاتا ہوں, 27 سال آدمی جیل میں گزارتا ہے, سب کو معاف کر دیتا ہے. اگر اپنے لیے کر رہا ہوتا تو کہ میں نے 27 سال ضائع کیا, میں یہ کروں گا, سب کو معاف کر دوں. آج میں ایک لوگ سے مجھے انوائٹ کیا مینڈیلا نے کسی چیز پہ, بلو ٹرین کی ان کی کوئی انوگریشن تھی, تو وہ جدھر وہ اس کی ٹرین رکتی تھی, جیسی اسٹیشن پر رکتی تھی میں دیکھتا تھا انسانیت بھاگتی تھی اس کی طرف دیکھنے کے لیے, چاہے وہ گورا ہو چاہے وہ کالا ہو. یہ جو پیار اور یہ جو عزت ہے یہ اللہ کی طرف سے آتی ہے, اور وہ تب آتی ہے جب انسان مخلص ہوتا ہے, اپنے سے ہٹ کے وہ ایک بڑی سوچ رکھتا ہے, انسانیت کے لیے سوچ رکھتا ہے. تو آپ سب کے لیے جو آپ کی ویژن ہوگی وہ اگر تو میرے اوپر ہے تو آپ وہی ہوں گے جو ہمارے یہ سارے زرداری وغیرہ اور بھی ان کو بیریکیڈ کیا ہوا ہے, فورٹریسز کے اندر بند ہیں, باہر نکلتے ہیں تو اپنے لوگوں کے لیڈر انہی سے ڈرتے ہیں, بلٹ پروف سکرین کے پیچھے تقریر کرتے ہیں, 60 گاڑیوں کے کانوائز میں پھرتے ہیں, ڈرتے ہیں, موت سے ڈرے ہوئے. تو کون ان کو یاد کرے گا؟ لیکن جو جنرل لیڈر ہوتا ہے, مہاتر محمد ہے, ابھی تک ریٹائر ہو گیا, سارا ملیشیا عزت کرتا ہے. تو اس لیے پلیز یہ یاد رکھنا, 2 چیزوں کے اوپر اگر آپ نے بڑا انسان بننا ہے, یہ یاد رکھنا 2 چیزوں پہ. آپ نے لیڈر بننا ہے, آپ نے 2 چیزوں پہ. کبھی کوئی لیڈر نہیں بنا جو بزدل ہے, کبھی گیدڑ لیڈر نہیں بنا. کبھی کوئی لیڈر کی کسی نے عزت نہیں کی جو اپنے لیے. جب بھی ٹیم کا کیپٹن اپنے لیے کھیلتا ہے, ساری ٹیم اپنے لیے کھیلتی ہے, کوئی اس کی عزت نہیں کرتا. جب ٹیم کا کیپٹن ٹیم کے لیے کھیلتا ہے, ساری ٹیم ٹیم کے لیے لڑتی ہے. تو یہ یاد رکھنا کہ بیسک پرنسپلز ہیں بڑا کام کرنے کے لیے. اور تیسری چیز جو آپ کے لیے ضروری ہے بڑا انسان بننے کے لیے, سچ بولنے کی طاقت. سچ بولنا آسان کام نہیں ہے, ظالم کے سامنے سچ بولنا آسان نہیں ہے. کراچی میں کھڑے ہو کے آپ الطاف حسین کو کرٹیسائز نہیں کر سکتے, ڈرتے ہیں. اس لیے سچ بولنا یہ, اور کئی دفعہ آسان آدمی ایزی وے لے لیتا ہے جھوٹ پہ, لیکن یاد رکھنا کہ سچ اللہ الحق ہے. سچ آپ کو طاقت دیتا ہے, سچ آپ کو عزت دیتا ہے. سچ جب آدمی سچ پہ کھڑا ہوتا ہے, ریزسٹنس ملتی ہے, وہ اور طاقتور ہو جاتا ہے. سچ جب لیڈر بولتا ہے اس کو مورل اتھارٹی ملتی ہے. یاد رکھنا فزیکل اتھارٹی بڑی کمزور ہے, مورل اتھارٹی سے بہت اوپر ہے. کبھی بھی لیڈر ڈیمانڈ نہیں کر سکتا ریسپیکٹ, کمانڈ کرتا ہے, اور سچ اس پہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے. تو سچ مشکل ہوتا ہے لیکن سچ آپ کو طاقت دیتا ہے, عزت دیتا ہے. تو یہ 3 کوالٹیز میں آپ سب کے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں. اور اب میں صرف بڑا بریفلی پاکستان کی آپ کو بات بتا دوں. انشاءاللہ یہ جو الیکشن آ رہا ہے, تحریک انصاف کے اپنی ہمارا صرف 6 ہفتے رہ گئے پارٹی کے انٹرنل پارٹی الیکشن. مکمل طور پہ پارٹی ہر سطح پہ اپنی الیکشنز لڑ رہی ہے. ہم نے اپنے ممبرز کو کہا کہ آپ فیصلہ کریں تحریک انصاف کی قیادت کون کرے گا. ہم اپنے ممبرز, الیکٹڈ ممبرز کو کہیں گے کہ آپ بتائیں ٹکٹس کس کے دینے ہیں پارٹی میں. 25% ٹکٹ تحریک انصاف یوتھ کو دے گی جو 35 سال کی عمر سے کم ہے. 25%. اگر وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے اور یوتھ کے پاس پیسہ نہیں ہوگا, ہم آپ کے لیے پیسہ اکٹھا کریں گے. اور آخر میں صرف میں آپ کو پاکستان کا جو ہمارا ریوائول پلان ہے میں بتانا چاہتا ہوں. دیکھیں پاکستان ایک بڑا امیر ملک ہے. میں جب بڑا ہو رہا تھا 60s کے اندر تو پاکستان کو آپٹمزم سے دیکھتے تھے, یعنی ہمیں پرائڈ تھی. سب سے تیزی سے ترقی کر رہا تھا پاکستان. ملیشیا, ساؤتھ کوریا پاکستان میں آ کے ہمارا ماڈل اسٹڈی کرتے تھے. فاسٹسٹ گروتھ ریٹ ان دا ڈیولپنگ ورلڈ. پاکستان کی مثال دی جاتی تھی.
1965 میں گنر مرڈل کتاب لکھتا ہے دی ایشین میریکل, نوبیل پرائز ونر تھا گنر مرڈل, دی ایشین میریکل, جس میں کہتا ہے the California of Asia is going to be Pakistan. تاریخی گزارش کی افسوس کرنے کی ایک جو ایسے ملک جا رہا تھا اور ہر طرف سے اسیس کیا لوگوں کے اندر کوالٹی, ٹیلنٹ, سب کچھ. میں صرف آپ کو جو افسوسناک بات یہ ہے کہ وہ پی آئی اے جو جس کی آج حالات آپ دیکھ رہے ہیں, اس پی آئی اے نے 9 ایئر لائنز بنائی جس کے اندر ایمریٹس ایئر لائن پی آئی اے نے بنائی. تو یہ وہ ملک تھا, اس کی ہماری یونیورسٹی ڈگریز, ہمارے میڈیکل کالج, ساری دنیا میں ڈگریز ہماری ایکسیپٹڈ. تو میرے ساتھ ہمارے ساتھ جو ایچ ایس این کالج میں ملیشیا کے پرنسپل کے ساتھ آگے پڑھتے تھے, یہ وہ پاکستان. تو اگر یہ ہم ادھر گئے ہیں, اگر ہم نیچے گئے ہیں تو ہم اوپر بھی جا سکتے ہیں, کیونکہ قوموں کی زندگی میں اونچ نیچ ہوتی ہے. اللہ آپ کو وارن کرتا ہے کہ اگر آپ اپنا راستہ نہیں بدلیں گے تباہی کی طرف آپ جا رہے ہیں. قرآن کی آیت ہے کہ بڑی قومیں میں نے برباد کی جو میرے حکم پہ نہیں چلی. اللہ کا حکم یہ ہے کہ ظلم اور ناانصافی کا مقابلہ کرو. ایرسٹوٹل نے کہا کہ اگر معاشرے میں ظلم ہوگا سارے شہری پالیٹکس میں آئیں گے سوائے 2 طبقوں کے, بزدل اور خود غرض کے, باقی سب پالیٹکس میں آئیں گے. کیونکہ ہیومن کمیونٹی کے اندر جب انسان ناانصافی کے سامنے کھڑا نہیں ہوتا, وہ اس کے اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا. انسان ایک کمیونٹی کے اندر ظلم کے خلاف کھڑا ہوتا ہے, وہ زندہ رکھتے ہیں, جس کو جہاد کہتے ہیں. جہاد ایکچولی کیا ہے, انہوں نے جہاد کو اتنا برا لفظ بنا دیا ہے. جب سوویٹس کے خلاف تھی تو تب وہ ہیرو تھے, اب امریکیوں کے خلاف ہے تو وہ ٹیررزم ہو گئی. جہاد ایکچولی ظلم کا مقابلہ کرنا ہے, ناانصافی کے خلاف آواز بلند کرنا ہے. اس کو یہ معاشرے کو زندہ رکھتا ہے. یہاں جب انگلینڈ کے اندر جب عراق وار تھی 20 لاکھ لوگ سڑکوں کے اوپر نکلے. یہ جہاد تھی. اگر یہ مسلمان کمیونٹی تھی, جہاد کر رہے تھے, اپنے لیے نہیں کر رہے تھے, ظلم کے خلاف کہہ رہے تھے کہ غلط ہے, ناانصافی ہے. تو ہم جب پاکستان کے اندر جب ہم تماشا, اور تو چلے چھوڑے, آصف زرداری جب ہمارا صدر بن جاتا ہے, آپ کو پتہ ہے صرف ایک پارٹی نے پروٹیسٹ کیا تھا جب زرداری صدر بننے لگا, وہ آپ کی پارٹی. اور ڈرتے تھے زرداری سے. میں نے تب تقریر میں نے کہا کہ میں صرف یہ اس لیے پروٹیسٹ کر رہا ہوں, تو 2-3 ہزار لوگ نکلے سر. میں کہا میں صرف اس لیے پروٹیسٹ کر رہا ہوں کہ میں اپنی جنریشنز کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اس جرم میں شریک نہیں تھے, ایک مجرم ہمارا صدر بننے لگا. تو جب آپ میں یہ ابیلٹی چلی جاتی ہے, معاشرہ مر جاتا ہے. اس لیے میں انشاءاللہ جو ہم پاکستان بنانے جا رہے ہیں, میں نے اپنی یوتھ کو انشاءاللہ جب تحریک, اور بائی دا وے میں نے پکچر کر لیا. میں نے جس طرح آپ کو کہا نا کہ میں ہر چیز پہلے پکچر کرتا ہوں,